अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 12। तकरीब का अख्ताम हुआ तो वो लोग अभी अभी अपने घर पहुंचे थे। या ड्रेसर के पास खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। माविया बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। या के करीब आकर इसके गिर्द अपने हाथ हाइल करके आईने में इसको मुस्कुरा कर देखने लगा। तुम आज फिर शुरू हो गए? या ने एक नज़र आईने में देखकर माविया को कहा। तुम शुरू कहाँ होने देती हो? शुरू होने से पहले ही फुल स्टॉप लगा देती हो। मगर आज मैं तुम्हारे कहने से नहीं रुकने वाला और ना ही तुम्हारी चलने वाली है। माविया इसका रुख अपनी तरफ करके इसको बाहों में लेते हुए बोला। स्टॉप इट माविया, छोड़ो मुझे, ये क्या तरीका है? ह्या ने इसके सीने पर अपने हाथ रखकर अपना आप छुड़वा कर माविया से कहा, बंद करो ये ड्रामा। क्यों बेवकूफ़ बना रही हो मुझे और अपने आप को? जब मेंटली तौर पर तुम हमारा रिश्ता एक्सेप्ट कर चुकी हो तो फिर इस ग्रेस का क्या मतलब है? माविया ने इसे दोनों बाजू से थामकर गुस्से में कहा। किस खुशफहमी में हो तुम? इस रिश्ते को मेंटली तौर पर एक्सेप्ट करना मेरी मजबूरी है, जिस तरह ये शादी मेरे लिए मजबूरी का नाम है। तुम्हारा साथ मेरे लिए मजबूरी है। मैं उम्र के इस हिस्से में अपने माँ बाप को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ और इसी वजह से मजबूरी के तौर पर तुम्हारे साथ मैंने ये रिश्ता कायम किया हुआ है। वरना जो तुमने मेरे साथ किया है इसके लिए फ़िलहाल मैं तुम्हें माफ़ करने का इरादा नहीं रखती। ह्या ने इसकी खुशफहमी दूर करते हुए कहा। किस मजबूरी में? कल मेरा सर दबा रही थी तुम। सबके सामने अपना शोहर मुझे मजबूरी में कहती हो। आज हादी के सामने मेरी साइड किस मजबूरी में ली तुमने? मेरी बहन की शादी में आगे बढ़ चढ़कर हर काम में हिस्सा लेना ऐसी कौन सी मजबूरी है तुम्हारी? बोलो। वो ह्या के बाल अपनी मुट्ठी में दबोचे हुए इससे पूछ रहा था। तुम्हारे पेरेंट्स मेरे साथ अच्छे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं उनके साथ अच्छी हूँ। हादी के सामने ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने दुनियादारी के लिए दिखावा करना पड़ता है। अगर मेरा सर दबाने को तुम प्यार समझ रहे हो तो इसे प्यार का नाम देने की बजाय हमदर्दी का नाम दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ह्या ने इसकी मुट्ठी से अपने बाल आज़ाद कराए तो गजरे की लड़ियाँ टूट कर नीचे गिरीं। मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं तो तुम उनके साथ अच्छी हो, तो मेरा प्यार क्या है वो क्यों नज़र नहीं आता तुम्हें? मेरे साथ नाइंसाफ़ी क्यों? क्लियर करो आज इस बात को। माविया ने ह्या का मुंह पकड़ते हुए कहा। इसके हाथों की सख्ती से ह्या के जबड़े बुरी तरह दुख गए। यही चीज़ माविया, ये तुम्हारा धौंस जमाने वाला अंदाज, ना ज़बरदस्ती अपनी मलकियत समझने का, ये पसंद नहीं है मुझे। इसी तरह तो ज़बरदस्ती चला कर तो शादी की थी तुमने मुझसे, मुझे मजबूर करके, डरा कर, मेरी ज़ुबान बंद करके। ह्या ने चीखते हुए कहा। क्या हो रहा है ये सब? हिजर की आवाज़ पर इन दोनों ने मुड़कर बेडरूम के दरवाजे की तरफ देखा। हिजर बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा इन दोनों को ही देख रहा था। माविया ने फौरन ह्या के चेहरे पर से अपना हाथ हटाया। ये कौन सा स्टाइल है तुम्हारा अपनी बीवी से बात करने का? हिजर ने बेडरूम के अंदर आते हुए गुस्से से माविया को देखते हुए कहा, जिस पर माविया ने चुप रहने में अपनी फोकियत जानी। ह्या, अभी क्या बोल रही थी तुम? हिजर, जो कि अपने बेडरूम से किसी काम का कहने माविया के पास आया था, इनके रूम का हल्का सा दरवाज़ा खुला देखकर जैसे ही नॉक करके आगे हाथ बढ़ाया तो ह्या की आवाज़ ने इसका हाथ रोक लिया। कुछ नहीं डैड, वो वैसे ही किसी बात का बुरा मानी हुई थी मुझसे, माविया ने फौरन बात बनाते हुए कहा। तुम चुप रहो, तुमसे नहीं पूछा है मैंने। जब तुमसे बात करूँगा तब तुम जवाब देना। हिजर ने माविया की तरफ घूरते हुए देख कर कहा। बोलो ह्या, अभी क्या बोल रही थी तुम? हिजर ने संजीदगी से ह्या से पूछा तो ह्या ने एक नज़र माविया का चेहरा देखा जो इसी को बहुत संजीदगी से देख रहा था। इसकी आंखों में साफ वार्निंग थी कि वो असल बात बताने से बाज रहे। इसकी तरफ नहीं, यहाँ मेरी तरफ देखकर बोलो। अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला है तुमने? हिजर के लहजे में संजीदगी के साथ सख्ती भी थी, जैसे वो ह्या से जानना चाह रहा हो। अंकल, मैं माविया से शादी नहीं करना चाहती थी। इसने मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे ज़बरदस्ती शादी की। ह्या ने नीचे नजरें करके हिजर को बताया जैसे जुर्म इसने किया हो। माविया इसको देखकर लब भींच कर रह गया। कैसे ब्लैकमेल किया? हिजर ने दूसरा सवाल भी संजीदगी से किया। डैड, ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है अब, माविया ने बीच में मदाखलत की। मैंने अभी तुमसे कहा था ना, जब मैं तुमसे पूछूं तब तुम बात करना, हिजर ने चीखते हुए माविया से कहा। किस तरह ब्लैकमेल किया था इसने तुम्हें? हिजर ने दोबारा ह्या से पूछा। अंकल, इसने मेरे साथ अपनी तस्वीरें। ह्या, अभी ह्या की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि माविया ज़ोर से ह्या को देखते हुए गुस्से से चीखा। खामोश। हिजर इससे ज़्यादा ज़ोर से माविया को देखकर चीखा। दोनों की ज़ोरदार आवाज़ें सुनकर नईमा और सनम भी वहीं बेडरूम में आ गईं। क्या हुआ है हिजर?
نعیمہ نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ ایک نظر معاویہ اور حیا کو دیکھا، دونوں کے چہرے نیچے جھکے ہوئے تھے اور ہجر کے چہرے پر سختی کے تاثرات تھے۔ جاؤ تم دونوں اپنے بیڈ روم میں اور یہ دروازہ بند کر کے جاؤ، ہجر نے نعیمہ اور صنم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اپنے اپنے روم میں چلی گئیں تو ہجر معاویہ کی طرف مڑا۔ حیا سچ بول رہی ہے معاویہ؟ ہجر نے معاویہ کو دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھا تو معاویہ ہجر کی بات سن کر چپ ہی رہا۔ جواب تو معاویہ، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، ہجر نے دوبارہ معاویہ سے پوچھا۔ ڈیڈ میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا، وہ تصویریں میں نے صرف اس کو ڈرانے کے لیے۔ چٹاخ! ابھی معاویہ کی بات مکمل بھی نہیں ہوتی، زوردار تھپڑ نے معاویہ کا منہ بند کر دیا۔ شرم نہیں آتی تمہیں ایسی گھٹیا فیل کرتے ہوئے؟ آج تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ شرم آ رہی ہے مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، ہجر نے معاویہ کا گریبان پکڑ کر دروازے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا اور خود بھی کمرے سے چلا گیا۔ معاویہ کا چہرہ تھپڑ سے زیادہ شرمندگی اور خجالت سے لال ہوا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ حیا اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھے ہوئے پوری آنکھیں کھولے ہوئے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ معاویہ نے ایک نظر حیا پر ڈالی جو اسے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی نظروں میں غصے کے ساتھ ساتھ شکوہ بھی تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی چابی روم سے اٹھا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ حامد، جس کام کا تم سے کہا تھا وہ ہو گیا؟ اویس شہرازی نے حامد سے دریافت کیا۔ جی سر، اے ایس پی کے ڈرائیور نے کام کو منع کر دیا تھا، اب اس ڈرائیور کی جگہ میں نے اختر کو بھیج دیا ہے۔ اے ایس پی کی بہن اور بیوی دونوں لڑکیاں کل شام تک آپ کے فارم ہاؤس پر ہوں گی، حامد نے مؤدب انداز میں ہاتھ باندھ کر جواب دیا۔ معاویہ کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ ابھی تک ویسی کی ویسی سن کھڑی تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ بات اتنی بڑھ جائے گی۔ اسے اندر سے اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا، مگر اچھا ہی تھا، اس کی اصلیت کسی کو تو پتہ چلنی چاہیے تھی۔ مجھے کیا ضرورت ہے اس کے لیے برا فیل کرنے کے لیے، وہ یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ یا اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ۔ اسے کافی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد نیند آئی۔ صبح آنکھ کھلی تو اپنی برابر والی جگہ کو خالی پایا۔ ایک دم سے کل رات والا واقعہ سوچتے ہوئے حیا بیڈ سے اٹھی۔ معاویہ کی گاڑی کی کیز جگہ پر موجود نہیں تھیں، یعنی وہ رات سے نکلا ہوا ہے، ابھی تک گھر واپس نہیں آیا۔ وہ روم سے باہر آئی، ڈائننگ ٹیبل پر صنم کو اکیلے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے ہوئے کسی سوچ میں گم تھی۔ حیا کی آمد پر چونکی۔ آئیے بھابھی، بھائی نظر نہیں آ رہے، صنم نے حیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ آنٹی انکل کہاں ہیں؟ صنم کی بات کو اگنور کر کے وہ صنم کے برابر میں بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ موم تو ابھی تک نہیں اٹھی، شاید کل تھکن زیادہ ہو گئی ہو، ڈیڈ نے ناشتے سے منع کر دیا ہے، لان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صنم نے اداس نظر حیا پر ڈالتے ہوئے اس کو بولا۔ تم کیوں حالی چائے پی رہی ہو؟ ساجدہ کہاں ہے؟ حیا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھے، میں ساجدہ سے کہہ کر آپ کا ناشتہ بنواتی ہوں، میرا موڈ نہیں ہو رہا ناشتے کا، بس اس لیے چائے بنا لی اپنے لیے۔ صنم نے حیا کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، یہ بریسلیٹ تمہارا ہے؟ حیا نے اس کے ہاتھ میں بریسلیٹ دیکھا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، یہ وہی بریسلیٹ تھا جو ہادی کی گاڑی میں اس نے دیکھا تھا، یعنی ہادی اور صنم پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ جی مجھے بہت پسند ہے اپنا یہ بریسلیٹ، لیکن اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ یہ رکھ سکتی ہیں۔ صنم مسکرا کر اپنے ہاتھ سے بریسلیٹ اتارنے لگی۔ ارے نہیں، یہ تمہارے ہاتھ میں ہی زیادہ اچھا لگ رہا ہے، اور تم واپس بیٹھو، آج کے دن مہمان ہو اس گھر میں، ساجدہ سے ناشتے کے لیے میں کہتی ہوں اور انکل کو بھی بلا لاتی ہوں۔ حیا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بھابھی سب ٹھیک تو ہے نا؟ میرا مطلب ہے کل رات کو بھائی اور آپ اس طرح سے، صنم جھجکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ سب ٹھیک ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہارے لیے امپورٹنٹ دن ہے، خوش رہو، حیا مسکراتے ہوئے کہنے لگی اور پھر لان کی طرف چلی گئی۔ ہجر لان میں موجود چیئر پر بیٹھا ہوا اپنی سوچوں میں گم تھا۔ شاید اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں، جو زین نے ماضی میں حور کے ساتھ کیا، آج وہی عمل اس کی اولاد کے آگے آیا۔ مگر ہجر کو دکھ تھا، اور اس سے بھی زیادہ دکھ اس بات کا کہ اس کی وجہ سے معاویہ بنا اسے زین اور حور کے درمیان وہ غلط فہمیاں یاد آنے لگیں جو اس نے کبھی پیدا کی تھیں۔ شاید دنیا اسی کا نام ہے، والدین کا کیا ہوا اولاد کے آگے آتا ہے، یا کبھی کبھی والدین کا کیا ہوا اسی کی اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ایک دم سے اس کا دھیان صنم کی طرف گیا۔ یا اللہ پاک، میرے اعمال کی سزا میری بیٹی کو نہیں دینا۔ بے اختیار اس نے دل میں دعا مانگی اور وہ مزید افسردہ ہو گیا۔ انکل، آپ اتنی سردی میں یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ناشتہ بھی نہیں کیا آپ نے؟ حیا ہجر کے پاس آ کر بولی۔ بس بیٹا، ویسے ہی ناشتہ کرنے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا، آپ نے ناشتہ کیا؟ ہجر نے جواب دینے کے ساتھ ہی حیا سے سوال کیا۔
میں نے بھی ابھی تک نہیں کیا. میرے خیال میں آج ہم لوگوں کو صنم کے ساتھ ناشتہ کرنا چاہیے. کل سے تو وہ اپنے سسرال ہوگی. حیا نے مسکرا کر کہا. ہزر نے حیا کو دیکھا. وہ اسے اس وقت بالکل ہور لگی. وہ بھی اسی کا اسی طرح خیال رکھتی تھی. یہاں بیٹھو. ہزر نے حیا کو برابر والی کرسی پر بیٹھنے کو کہا. حیا بیٹھ گئی. حیا میں بہت شرمندہ ہوں تم سے بیٹا. اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا معاویہ کی حرکت کا تو میں اسے سخت سے سخت سزا دیتا. اس نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا ہے میں اس کے لیے تم سے سوری کرتا ہوں. ہو سکے تو معاف کر دینا. ہزر کے بولنے پر حیا ایک دم بول اٹھی. آپ کیسی بات کر رہی ہیں انکل؟ آپ اس طرح شرمندہ نہ ہوں نہ ہی سوری کہیں. مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگے گا. معاویہ نے جو کچھ بھی کیا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں. اور آپ نے آنٹی نے صنم نے مجھے اس گھر میں بہت پیار دیا ہے. احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ میرا سسرال ہے. حیا نے ہزر کو دیکھتے ہوئے کہا. بہت شرمندہ کیا ہے مجھے اس لڑکے نے. زین اور حور سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں چھوڑا. اب ہزر کو زین اور حور کا سوچ کر نئے سرے سے شرمندگی ہونے لگی. ماما پاپا کو کچھ بھی علم نہیں ہے اس بات کا انکل. آپ گلٹ فیل نہ کریں. چلے آپ کو بلانے آئی تھی. صنم ہمارا ویٹ کر رہی ہے ناشتے پر. حیا کے بولنے پر ہزر اٹھا تو حیا بھی اٹھ کر اندر چلی گئی. میں اندر آ جاؤں؟ تم بزی تو نہیں؟ حیا رات کے فنکشن کے لیے جویلری نکال رہی تھی تب نعیمہ نے روم کے دروازے پر حیا سے پوچھا. آپ پوچھ کیوں رہی ہیں؟ پلیز اندر آئیے. حیا نے ڈبہ نکال کر دراز بند کرتے ہوئے کہا. نعیمہ اندر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی. دکھاؤ کون سی جویلری پہن رہی ہو آج؟ نعیمہ نے اس کے ہاتھ سے جویلری باکس لیتے ہوئے پوچھا. اچھی تو یہ بھی لگ رہی ہے مگر میرے پاس ایک کندن کا سیٹ ہے. وہ تمہاری ڈریس کے ساتھ زیادہ میچ کرے گا. میں ابھی بھجوا دوں گی پھر تم دیکھ لینا. جو اچھا لگے وہ پہن لینا. نعیمہ کے کہنے پر حیا نے مسکرا کر شکریہ کہا. حیا معاویہ رات کا نکلا ہوا ہے ابھی تک گھر نہیں آیا. نعیمہ نے اچانک حیا سے پوچھا تو وہ نظر جھکا گئی. جی آنٹی ابھی تک نہیں آئے. حیا اس ٹاپک سے بچنا چاہ رہی تھی اس لیے اسے بے چینی ہونے لگی. کل رات تمہارے اور معاویہ کے درمیان کیا بات ہوئی؟ مجھے اس کا علم نہیں. میرے پوچھنے پر بھی ہزر نے مجھے نہیں بتایا. مگر کل رات ہزر کافی پریشان تھے جیسے بہت ہرٹ ہوئے ہوں. تم یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے کچھ پوچھنے آئی ہوں. تم دونوں میاں بیوی کے بیچ کی بات ہے. جو بھی بات ہوگی مجھے لگتا ہے غلطی معاویہ کی ہی ہوگی کیونکہ غصے کا تیز ہے. کبھی کبھی غصہ زیادہ کر جاتا ہے. اپنی منمانی بھی کر جاتا ہے مگر اپنا حق صرف اسی پر جتاتا ہے جسے وہ پیار کرتا ہے اور اپنا سمجھتا ہے. جبھی تو صنم کے رشتے کو لے کر اتنا غصہ ہو گیا. بہت پیار کرتا ہے صنم کو. ایسے ہی اس کی آنکھوں میں نے تمہارے لیے بھی ہمیشہ محبت دیکھی ہے. تم سے بھی بہت پیار کرتا ہے اس لیے اگر کبھی غصہ کر جائے تو دل پر مت لیا کرو. نعیمہ نے حیا کو نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا. چلو فون کر کے اس کو بلاؤ. شادی کا گھر ہے. 10 کام ہوتے ہیں نہیں تو پھر ہزر کو غصہ آ جائے گا. نعیمہ نے اٹھتے ہوئے حیا سے کہا. جی آنٹی میں فون کر دیتی ہوں معاویہ کو. حیا نے نعیمہ کو دیکھتے ہوئے کہا. اور ہاں صنم کے ساتھ تم بھی پارلر جا رہی ہو نا؟ شاید ڈرائیور کو ایمرجنسی کی بنا پر اپنے گاؤں جانا. اس کا کوئی جاننے والا ہے اختر. وہ تمہیں اور صنم کو پارلر لے جائے گا. 6 بجے ریڈی رہنا. نعیمہ نے روم سے نکلنے سے پہلے حیا کو کہا. کہاں ہو تم معاویہ؟ کب سے تمہیں حیا کال کر رہی ہے. ریسیو کیوں نہیں کر رہے تھے؟ معاویہ کی کال ریسیو کرتے ہی نعیمہ نے غصے میں کہا. کوئی کام تھا؟ معاویہ نے مختصر سے سوال کیا. واہ بیٹا شادی کا گھر ہے. آج تمہاری بہن کی شادی ہے اور تم پوچھ رہے ہو کوئی کام تھا؟ بہت افسوس کی بات ہے معاویہ. نعیمہ نے اسے شرمندگی دلائی. سوری موم آج تو کچھ مصروفیت کی بنا پر میں شاید آ ہی نہ سکوں. معاویہ نے اسموکنگ کرتے ہوئے جواب دیا. رات کو وہ گھر سے نکلا تھا تو اپنے دوست کے فلیٹ میں آ گیا تھا. دوست کی فیملی دوسرے شہر میں رہتی تھی. وہیں اس نے رات گزاری. صبح سول ڈریس میں پولیس اسٹیشن پہنچ کر تھوڑی دیر پہلے والے فلیٹ میں آیا تھا. کیوں کرتے ہو کبھی کبھی معاویہ ایسی باتیں جس سے میرا دل جلتا رہے؟ ذرا احساس نہیں ہے تمہیں؟ تمہاری ایک ہی بہن ہے وہ بھی تمہاری لاڈلی. آج اس کی بارات ہے. تمہیں اس کی خوشیوں میں شریک ہونے کا ٹائم نہیں ہے. نعیمہ نے اس کو احساس دلاتے ہوئے کہا. موم شاید ڈیڈ کو میرا وہاں نہ آنا اچھا لگے. معاویہ بے ساختہ بولا. معاویہ تم تھوڑی دیر میں گھر آ رہے ہو. یہ کال تمہارے ڈیڈ نے کروائی ہے اور اب میں کوئی فضول سا ایکسکیوز نہیں سنوں گی. نعیمہ کال کاٹ چکی تھی. معاویہ نے بجھا ہوا سگریٹ ایش ٹرے میں اور گاڑی کی کیز اٹھا کر فلیٹ سے باہر نکل گیا. گھر پہنچ کر وہ اپنے روم میں آئے تو حیا صوفے پہ بیٹھی ہوئی اپنے ناخنوں کو نیل پالش سے رنگ رہی تھی. نظر اٹھا کر حیا نے معاویہ کو دیکھا تو معاویہ سے نظر انداز کرتا ہوا ڈریسنگ روم میں گیا اور چینج کر کے باہر نکلا. کہاں تھے تم رات بھر؟ حیا نے اس کو دیکھ کر پوچھا.
تم سے مطلب؟ معاویہ نے خون خوار نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا۔ کال کیوں نہیں ریسیو کر رہے تھے میری؟ حیا نے اس کی پہلی بات کو اگنور کر کے دوسرا سوال کیا۔ زیادہ میری استانی بننے کی ضرورت نہیں ہے، نکلو میرے بیڈ روم سے۔ معاویہ نے اسے ایسے گھورتے ہوئے کہا جیسے اسے ابھی کچا چبا جائے گا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری استانی بننے کی، کال کرنے کا بھی آنٹی نے کہا تھا جبھی تمہیں کال کی تھی، اور آئندہ مجھے بیڈ روم سے نکلنے کے لیے مت بولنا۔ بے شک بیڈ روم تمہارا ہے، مگر اس میں رکھا ہوا سارا فرنیچر میرے بابا نے جہیز میں مجھے دیا تھا، تو اس بیڈ روم میں بھی میرا اتنا ہی حق ہے۔ حیا نے اسے تراخ کر جواب دیا۔ بھیک نہیں مانگی تھی تمہارے بابا سے، نہ ہی ڈیمانڈ کی تھی۔ جو کچھ بھی دیا انہوں نے اپنی مرضی اور خوشی سے دیا تھا، اس لیے آئندہ میرے سامنے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ معاویہ پلٹ کر اس کی طرف آ کر بولا اور واپس جا کر وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ اپنے ڈریس کا بتا دو، میں پریس کر کے بھیج دیتی ہوں۔ معاویہ نے گردن موڑ کر حیا کو گھور کر دیکھا۔ اپنے کام سے کام رکھو، انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا۔ ایسا کیا بول دیا میں نے جو ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو؟ کپڑوں کا ہی تو پوچھا ہے، حیا بول رہی تھی جب معاویہ اس کے پاس آیا اور زور سے اس کا ہاتھ مروڑا، جس سے حیا کی چیخ نکل گئی۔ ایک دفعہ کی بات تمہارے بھیجے میں نہیں بیٹھتی، اپنے کام سے کام رکھو۔ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ صوفے پر جا گری۔ جنگلی کہی کے صوفے سے اٹھتے ہوئے حیا کی زبان پھسلی۔ کیا بولا؟ وہ دوبارہ حیا کی طرف آیا۔ کچھ نہیں، سوری۔ حیا نے اس کے تیور دیکھ کر جلدی سے سوری کہا اور واپس بیٹھ گئی۔ معاویہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ آئندہ تمہیں مجھے مخاطب کرنے کی یا میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں، آئی سمجھ؟ معاویہ نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے بولا۔ حیا نے جلدی سے سر ہلایا۔ معاویہ دوبارہ وارڈروب کی طرف بڑھا تو حیا روم کے دروازے سے باہر نکلی۔ دروازے سے سر نکال کر روم میں جھانکا۔ میں آئندہ بھی تمہیں مخاطب کروں گی، تمہارے معاملے میں ٹانگ بھی اڑاؤں گی، اور آخری بات یہ کہ تم پورے جنگلی ہو۔ جلدی جلدی بول کر وہ سیڑھیاں اتر گئی۔ معاویہ نے سر جھٹکا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ چلو صنم، جلدی کرو، پارلر کے لیے نکلنا بھی ہے۔ حیا نے اس کے روم میں آتے ہوئے صنم سے کہا۔ جی بھابھی، میں ریڈی ہوں، چلیے۔ صنم اور حیا گھر سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا جبھی وہاں معاویہ آ گیا۔ اے یہاں آؤ، معاویہ نے ہاتھ کے اشارے سے اختر کو بلایا۔ شاہد کہاں پر ہے؟ معاویہ نے اپنے ڈرائیور کے متعلق پوچھا۔ اس کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ آج صبح ہی اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہوا ہے، اختر نے معاویہ کو بتایا۔ نام کیا ہے؟ تمہارا شناختی کارڈ اور لائسنس دکھاؤ، معاویہ نے اسے اگلا سوال کیا۔ صاحب، اختر نام ہے میرا، یہ میرا لائسنس ہے اور یہ شناختی کارڈ۔ اختر نے معاویہ کو دونوں چیزیں جیب سے نکال کر تھماتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو، اندر جا کر صاحب سے کوئی دوسرا کام ہو تو پوچھ لو، اور یہ گاڑی کی چابی مجھے دو، معاویہ نے اس کا شناختی کارڈ دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر بیگم صاحبہ نے تو مجھے بولا بچیوں کو پارلر لے کر جانا ہے، اختر نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ابھی جیسا میں تم سے بول رہا ہوں ویسا کرو، دو گاڑی کی چابی، معاویہ نے لائسنس اور شناختی کارڈ اس کو تھماتے ہوئے گھور کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اختر نے چپ کر کے گاڑی کی چابی معاویہ کو دے دی اور اندر چلا گیا۔ معاویہ کی شروع سے عادت تھی نوکروں کے معاملات میں اچھی طرح معلومات کر کے ان سے باز پرس کر کے انہیں کام پر رکھتا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ صنم، آگے آ جاؤ، بیک ویو مرر سے صنم کو دیکھ کر مخاطب کرتا ہوا بولا۔ صنم نے ایک نظر حیا کو دیکھا تو حیا اس کو دیکھ کر مسکرا دی۔ صنم جا کر آگے بیٹھ گئی۔ معاویہ کا اسے اگنور کرنا تھوڑا سا فیل ہوا، مگر وہ سر جھٹک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ صنم اور حیا کو پارلر چھوڑ کر بینکویٹ کے سارے ارینجمنٹ دیکھتے ہوئے گھر آیا۔ گھر سے ڈریس اپ ہو کر دوبارہ صنم اور حیا کو لینے پارلر چلا گیا۔ صنم اور حیا دونوں پارلر سے باہر نکلی تو معاویہ گاڑی سے اتر کر مسکراتا ہوا صنم کے پاس آیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میری گڑیا، معاویہ نے صنم کا چہرہ تھامتے ہوئے 1000 کے چند نوٹ اس کے اوپر سے وار کر سامنے فقیر کو دے دیے اور اس کا ہاتھ تھام کر گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنے میں مدد دی۔ حیا کی طرف اس نے دیکھا بھی نہیں، پتہ نہیں کیوں مگر حیا کو اپنی تیاری بے معنی سی لگی۔ وہ بھی چل کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وائٹ کلر کی شفون کی ساڑی میں جس پر گولڈن تاروں سے بہت نفیس سا کام ہوا تھا، حور نے آئینے کے آگے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لیتے ہوئے زین سے پوچھا، جو کہ خود تیار ہو کر اس کی تیاری کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح حسین، تم اس دل کو کبھی بری لگی ہی نہیں، زین نے اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ مگر شاہ، مجھے ایک بات بہت بری لگی، حور نے زین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا برا لگ گیا بھائی؟ زین نے مسکراتے ہوئے حور سے پوچھا۔ کل مہندی کے فنکشن میں شاید تم نے نوٹ نہیں کیا، ہادی اور معاویہ ایک دوسرے سے کچھ کھچے کھچے لگ رہے تھے،
مجھے دیکھ کر اچھا فیل نہیں ہوا۔ جو کل حور نے نوٹ کیا وہ زین سے شیئر کرنے لگی۔ ارے تم ایسی باتیں کب سے نوٹ کرنے لگی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہم ہوگا تمہارا۔ زین نے اس کی بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے بالکل وہم نہیں ہوا، بلکہ میں نے دیکھا اسٹیج پر جب معاویہ اور حیا رسم کرنے کے لیے گئے تو ہادی نے معاویہ کو کچھ کھلانے سے منع بھی کیا شاید۔ حور نے دور بیٹھے ہوئے اسٹیج پر یہ منظر دیکھا جسے یاد کرتے ہوئے وہ زین کو بتانے لگی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں نوٹ کیا، ہو سکتا ہے زیادہ میٹھا کھا کھا کر انسان کا دل بھر جاتا ہے، ویسے ہی اس نے بول دیا ہو، تم سوچو نہیں زیادہ، چلو چلتے ہیں۔ بلال کی کال آنے سے پہلے زین نے حور کی بات کو نارمل انداز میں لیتے ہوئے کہا۔ معاویہ گاڑی لے کر ڈائریکٹ بینکویٹ پہنچا تو آدھے سے زیادہ مہمان آ چکے تھے۔ زین اور حور نے بھی بلال اور فضا کے ساتھ شرکت کی۔ بابا ماما کیسے ہیں آپ دونوں؟ میں آپ دونوں کو بہت مس کر رہی تھی۔ حیا نے زین اور حور کو دیکھا تو باری باری گلے لگتے ہوئے دونوں سے کہا۔ حیا، تم تو ایسے کر رہی ہو جیسے یہاں پر کوئی تمہارا اپنا نہ ہو، یا ماں باپ کو کتنے سال بعد دیکھ رہی ہو، کل ہی تو ملے تھے بیٹا۔ حور نے اس کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتائیے میں کیسی لگ رہی ہوں آج؟ حیا نے ایک دفعہ پھر اداسی سے ان دونوں کو دیکھ کر پوچھا۔ میری بیٹی سے زیادہ حسین یہاں اور کوئی لگ ہی نہیں رہا۔ ان آرٹیفیشل سہاروں کی تو انہیں ضرورت ہوتی ہے جن میں کمی ہوتی ہے۔ زین نے حیا کو پیار کرتے ہوئے کہا تو حیا کھل کر مسکرائی اور اپنی تعریف پر اسے تھوڑا اطمینان محسوس ہوا۔ کیسے ہیں آنٹی انکل آپ دونوں؟ وہ تینوں کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے جب معاویہ ان لوگوں کے پاس آیا۔ بالکل ٹھیک ٹھاک، تم سناؤ کیسے ہو؟ بہت پیارے لگ رہے ہو ماشاءاللہ۔ حور نے مسکرا کر اپنے داماد کی تعریف کی۔ یہ غلط بات ہے آنٹی، تعریف تو مجھے آپ کی کرنی چاہیے۔ ان کل کی لڑکیوں سے تو آپ آج نمبر لے گئیں، یہ سب تو آپ کے سامنے پانی پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ معاویہ کی تعریف پر جہاں زین اور حور دونوں ہنس دیے، وہیں حیا کو صاف محسوس ہوا جیسے وہ اسے سنا رہا ہو۔ اس کا دل بجھ گیا۔ ینگ مین، تم میرے سامنے میری بیگم سے فلرٹ کر رہے ہو؟ زین نے مسکراتے ہوئے معاویہ کو بولا۔ کیونکہ سر، آپ کی بیگم کا مجھ نچیز سے بھی رشتہ بنتا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس محفل کی سب سے بیوٹیفل لیڈی کے ساتھ فوٹو شوٹ کروا لوں؟ یہ یقیناً میرے لیے اعزاز ہوگا۔ معاویہ نے بہت مؤدبانہ انداز میں حور کے آگے ہاتھ بڑھاتے ہوئے زین سے اجازت لی۔ زین اور حور دونوں ایک بار پھر ہنس دیے۔ اجازت ہے۔ زین کے بولنے پر معاویہ حور کا ہاتھ تھام کر کیمرہ مین کے پاس چلا گیا۔ یا اس کو دور جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ چلو پرنسس، ایک آدھ سیلفی ہم دونوں بھی لے لیتے ہیں۔ زین نے اپنا موبائل پاکٹ سے نکالا تو حیا مسکرا دی۔ تھوڑی دیر میں نکاح کا شور مچا تو نکاح کا مرحلہ طے پا گیا۔ سب نے ہادی کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ جب معاویہ اسٹیج پر آیا تو دونوں کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے، مگر جب اپنی بہن دے دی تھی تو اسے خود آگے بڑھ کر گلے ملنا تھا۔ میں تم سے امید رکھتا ہوں کہ تم صنم کو خوش رکھو گے، معاویہ نے ہادی کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ امید رکھنا اچھی بات ہے، اور امید پر ہی تو دنیا قائم ہے، ہادی استہزائیہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا۔ معاویہ اور کچھ نہیں بولا، وہاں سے چلا گیا۔ ایک بھائی ہونے کے ناطے اس کا دل اپنی بہن کے لیے پریشان تھا، مگر وہ اس وقت خود بے بس محسوس کرنے لگا۔ معاویہ ذرا یہ بریسلیٹ کا لاک بند کرنا پلیز۔ معاویہ کو اپنے پیچھے سے نینا کی آواز سنائی دی۔ ایک تو پہلے ہی اس کا موڈ اچھا نہیں تھا، دوسرا اس وقت نینا کی شکل دیکھ کر وہ مزید جی بھر کے بیزار ہوا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ نینا نے اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاتھ ہٹاؤ اپنا۔ نینا کا ہاتھ اپنے بازو پر دیکھ کر وہ ناگوار نظروں سے نینا کو دیکھ کر بولا۔ نینا نے زبردستی کا مسکرا کر اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا اور اس کے چہرے پر سختی کے تاثرات دیکھ کر وہاں سے جانے لگی۔ تب معاویہ کی نظر تھوڑی دور کھڑی ہوئی حیا پر پڑی جو ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ دکھاؤ اپنا بریسلیٹ، معاویہ نے جاتی ہوئی نینا کا ہاتھ تھام کر کہا اور اس کے بریسلیٹ کا لاک لگانے لگا۔ نینا اس کو مسکرا کر دیکھنے لگی۔ نینا سارا پاؤڈر منہ پر مل لیا، تھوڑا سا ان ہاتھوں پر بھی لگا لیتی۔ وہ نینا کا ہاتھ تھام کر مسکراتا ہوا سے کہہ رہا تھا۔ دور سے دیکھنے والا بندہ یہی سمجھے جیسے اس کی تعریف کر رہا ہے۔ معاویہ، حیا قریب آ کر بے ساختہ چیخی۔ معاویہ نے ناپسندیدہ نگاہ حیا پر ڈالی۔ کیا ہوا؟ معاویہ نے گھور کر حیا کو دیکھا اور سختی سے پوچھا۔ وہ انکل تمہیں بلا رہے تھے شاید۔ حیا نے اپنا لہجہ نارمل کیا اور بات بناتے ہوئے بولی۔ میں نے سن لیا ہے، اب تم جا سکتی ہو، معاویہ نے سنجیدگی سے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حیا کو لگا جیسے معاویہ نے اسے گیٹ آؤٹ بولا ہو۔ حیا فوراً وہاں سے چلی گئی۔ واہ بھائی، بڑا روب میں رکھا ہوا ہے تم نے اپنی بیوی کو، حیا کے جانے کے بعد نینا نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ بریسلیٹ کا لاک لگا دیا نا، نکلو یہاں سے، معاویہ نے نینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ لب سکیڑ کر وہاں سے چلی گئی۔
نکاح کے بعد صنم کو ہادی کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا۔ سب نے ان کی جوڑی کو سراہا، وہ دونوں لگ بھی بہت پیارے رہے تھے۔ فیملی فوٹو بن رہا تھا، اس لیے تقریباً سبھی سٹیج پر جمع تھے۔ تب صنم کی ایک کزن نے شرارت میں نیچے جھک کر اچانک ہادی کا جوتا اتار لیا۔ ہادی بھائی، اتنی آسانی سے ہم صنم کو نہیں لے جانے دیں گے، پہلے آپ کو جیب ہلکی کرنی پڑے گی، اور اتنی پیاری سی اپنی کزن ہم نے آپ کو دی ہے، اس لیے 1 لاکھ روپے دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ ماہم کی بات پر سب ہنستی ہے۔ ہادی نے جیب سے اسی وقت چیک نکال کر سائن کیا۔ واقعی 1 لاکھ روپیہ کوئی بڑی بات نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ یہ جوتا اب میں اپنے سالے صاحب کے ہاتھوں سے پہنوں گا۔ ہادی نے چیک ماہم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہادی کی بات آدھے رشتہ داروں نے مذاق میں لی، مگر کچھ لوگوں کی ہنسی بھی تھم گئی۔ صنم نے ہلکا سا رخ موڑ کر سنجیدگی سے ہادی کی طرف دیکھا۔ حیا کو بھی ہادی کا اس طرح کہنا اچھا نہیں لگا۔ چلو بھائی بند کرو، اب یہ رسمیں، میرے خیال میں اب رخصتی کا ٹائم ہو رہا ہے، بلال نے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ بابا، شادی کی رسمیں ہی تو شادی کو یادگار بناتی ہیں، یہ رسم ہے انجوائمنٹ کے لیے، کیوں معاویہ؟ ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا تو معاویہ کی پیشانی کے بل نمایاں ہوئے۔ جوتا چھپائی کی رسم ہوتی ہے، جوتا پہنائی کی یہ رسم تم نے خود ہی بنا لی۔ بلال، ٹائم ہو گیا ہے، میرے خیال میں اب اجازت لینی چاہیے، اب کے زین نے سنجیدگی سے بلال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ او کم آن، بھائی تو بہن کے لیے کیا کچھ کر جاتے ہیں، یہ تو ایک رسم ہے، اس کو انجوائے کرنا چاہیے، ہادی نے معاویہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دراصل میری نیچر آف جاب ایسی ہے، مجھے جوتا پہنانے کی نہیں کھلانے کی عادت ہے، اور بہن کے لیے میں اپنا سر کٹوا سکتا ہوں، جھکا نہیں سکتا۔ معاویہ نے 1 لاکھ روپے صنم کے سر سے وار کر ویٹر کو دے دیے اور خود سٹیج سے اتر کر وہاں سے چلا گیا۔ اوکے ہزر، اب ہم لوگوں کو اجازت دیں، اپنی امانت ہم لے کر جا رہے ہیں۔ بلال کی آواز پر چونک کر ہزر نے بلال کو دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ یہ معاویہ مراد کی بہن سے پہلے ہزر مراد کی بیٹی ہے، اس کا بہت خیال رکھنا، ہزر نے صنم کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد رخصتی کا عمل اختتام ہوا۔ تمام رسومات سے فارغ ہو کر صنم کو بیڈ روم میں بٹھایا گیا۔ فضا، بلال کے ساتھ زین اور حور بھی وہاں موجود تھے۔ حور نے آج حیا کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ برخلاف توقع معاویہ نے بھی تمہیں جانا چاہیے حیا کو بولا، مگر حیا نے یہ کہتے ہوئے سہولت سے انکار کر دیا کہ آنٹی انکل آج اداس ہوں گے، پھر کبھی صحیح۔ یہ بریسلیٹ اتارنا ذرا۔ معاویہ روم میں آیا تو حیا نے آگے ہاتھ بڑھاتے ہوئے نارمل سے انداز میں کہا، جیسے ہمیشہ ان دونوں کے درمیان دوستی رہی ہو۔ کیوں تمہارا دوسرا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے؟ پہلے معاویہ نے ایک نظر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا اور پھر ٹکا سا جواب دیا، جس کی حیا کو امید نہیں تھی۔ مجھ سے اس کا لاک نہیں کھل رہا، تم اتار دو۔ حیا نے ڈیٹ بن کر کہا اور مزید اپنا ہاتھ اس کے منہ کے سامنے کرتے ہوئے کہا، اس میں کون سی سائنس ہے جو تم سے نہیں اتر رہا؟ ہاتھ پیچھے ہٹاؤ اپنا۔ اس کا ہاتھ پیچھے کرتا ہوا وہ چینج کرنے چلا گیا۔ حیا وہیں کھڑی رہی، اسے شدید غصہ آیا۔ معاویہ چینج کر کے آیا اور بیڈ کی طرف بڑھنے لگا، جب حیا کی آواز پر وہ رکا۔ نینا کا بریسلیٹ کون سے آئنسٹائن کے چاچا نے بنایا تھا جس کا لاک تم لگا رہے تھے؟ معاویہ کو دیکھ کر حیا نے جل کر کہا۔ او تو یہ ساری مرچیں اس بات پر لگی ہوئی ہیں، ویسے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے تمہیں؟ معاویہ نے سیریس انداز میں حیا کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر ہنسی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ لگی ہوئی ہیں مرچیں اور ہو رہی ہے تکلیف؟ آخر کون ہے وہ جو اتنا چپک کر تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور کیا کہہ رہے تھے تم اس کا ہاتھ پکڑ کر؟ حیا نے اس کے سامنے آتے ہوئے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر لڑنے والے انداز میں کہا، تمہیں اب مرچیں لگیں یا تکلیف ہو، میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہاتھ پکڑ کر میں اس کی تعریف کر رہا تھا کیونکہ اچھی لگ رہی تھی۔ اگر بہت پہلے ڈیڈ کی بات مان لیتا تو آج تمہاری جگہ وہ یہاں کھڑی ہوتی، میری بیوی کے روپ میں۔ حیا کو اچھی طرح سلگا کر وہ بیڈ پر لیٹنے کا ارادہ رکھتا تھا جب حیا نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ بہت پچھتاوا ہو رہا ہے اس سے شادی نہ کر کے؟ حیا کی ناک غصے سے سرخ ہونے لگی۔ میں کیوں پچھتانے لگا بھلا، جب چاہے اسے بھی بیوی بنا سکتا ہوں، اسلام میں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے مرد کو۔ وہ حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹاتا ہوا بولا، سنجیدگی اس کے چہرے پر ہنوز برقرار تھی۔ بہت آگ لگی ہوئی ہے تمہیں شادیوں کی، ذرا کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں اور اس نینا ڈین کا کیا حشر کرتی ہوں۔ حیا نے غصے میں اس کا گریبان پکڑ کر کہا، ہاں لگی ہوئی ہے مجھے آگ، پر دھواں تمہارے پاس سے کیوں اٹھ رہا ہے؟ میں اپنے معاملات میں خود مختار ہوں، جو چاہے کروں، تمہیں میرے اندر گھسنے کی ضرورت نہیں۔ بہت اچھا ہوتا جو تم آج انکل آنٹی کے گھر رک جاتی، کم از کم اس وقت میرے دماغ کی دہی تو نہیں بن رہی ہوتی۔ اپنے گریبان سے حیا کے ہاتھ جھٹکے سے ہٹاتے ہوئے معاویہ نے سخت لہجے میں کہا،
کل اگر نینا سے تم نے فری ہونے کی کوشش کی یا اس نے تم سے فری ہونے کی کوشش کی تو دونوں صورتوں میں اس کارٹون کا تھوبڑا بگاڑ کر رکھ دوں گی، کیونکہ میں بھی اپنے معاملے میں خود مختار ہوں۔ اس لیے میری مرضی، میں رکوں اپنے ماں باپ کے گھر یا نہیں۔ کون سا تمہارے اندر گھس کے سو رہی ہوں؟ ابھی تو صرف دہی بنائی ہے نا، کل پورا رائتا بناؤں گی۔ یا اس کو وارننگ دے کر تن فن کرتی ہوئی چینج کرنے چلی گئی۔ 2 مہینے سے مجھے اگنور کیا ہوا ہے اور خود سے 2 گھنٹے کی اگنورنس برداشت نہیں۔ معاویہ نے سر جھٹکتے ہوئے سوچا۔ صنم بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہادی روم میں آیا اور آ کر صنم کے پاس بیٹھا۔ صنم کی حسین روپ کو اپنی آنکھوں میں جذب کرتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا۔ آج میں بہت خوش ہوں، میرا دل کہہ رہا ہے میں تم سے ڈھیر ساری باتیں کروں۔ ہادی نے صنم کے مہندی لگے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا، مگر اس سے پہلے ایک حقیر سا تحفہ میری طرف سے قبول کرو۔ ہادی نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک ڈبہ نکالا، اس میں سے 2 کنگن نکال کر صنم کو پہنائے۔ یہ تحفہ حقیر نہیں، بہت قیمتی ہے۔ صنم نے بغیر مسکرائے دھیمی آواز میں ہادی سے کہا، نہیں، اس کی قیمت تمہارے ہاتھوں میں پہننے کے بعد بڑھ گئی ہے۔ ہادی نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا تو صنم نے سنجیدگی سے ہادی کو دیکھا۔ کیا ہوا، تم خوش ہو؟ ہادی نے نوٹ کیا وہ اسے روم میں آیا تھا۔ صنم ایک دفعہ بھی مسکرائی نہیں۔ آج کا دن میرے لیے بہت اہم اور خاص تھا، مگر آپ نے آج کے دن میں میری خوشی کو پھیکا کر دیا۔ آپ کو بھائی کو اس طرح نہیں بولنا چاہیے تھا ہادی۔ آخرکار صنم کے منہ پر شکوہ آ گیا۔ او ہو، تو اتنی سی بات کو دل سے لگا کر بیٹھی ہو تم۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ تم اس بات کو لے کر اپنے ساتھ ساتھ میری خوشیوں کو بھی پھیکا کر دو۔ بھول جاؤ سب۔ ہادی نے صنم کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، میرے لیے چھوٹی بات نہیں ہے ہادی، آپ کو سب کے سامنے بھائی کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ صنم نے اپنی آنکھوں میں آتے ہوئے نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے ہادی سے دوبارہ شکوہ کیا، اور مجھے یوں تمہارا اپنے بھائی کا ذکر کرنا اچھا نہیں لگ رہا۔ صنم، آج کا دن میرے لیے معنی رکھتا ہے، اور میں اس وقت صرف تمہاری اور اپنی باتیں کرنا چاہتا ہوں، کسی تیسرے کی نہیں، اوکے؟ ہادی نے ابھی بھی نرم لہجہ اپناتے ہوئے صنم سے کہا، جس پر صنم ہادی کو چپ کر کے دیکھتی رہی، جیسے اس کی آنکھیں شکوہ کر رہی ہوں۔ اب کیا ہوا ہے صنم؟ ہادی نے اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے اکتا کر اسے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں چینج کر کے آتی ہوں، صنم نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ جاتے جاتے بیڈ روم کی لائٹ بند کر دینا، ہادی نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے سرد انداز میں کہا۔ اس نے صنم کی زبان تو بند کر دی تھی، مگر آنکھوں میں وہ ابھی بھی وہی شکوے لیے ہوئے اسے دیکھتی رہی، جس سے ہادی کا موڈ خراب ہوا تھا۔ صنم لائٹ آف کر کے چینج کرنے چلی گئی۔ واپس آئی تو ہادی کو اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے پایا۔ وہ چپ کر کے بیڈ پر آ کر دوسری سائڈ پر لیٹ گئی۔ رات کو جانے کون سا پہر، جب ہادی کی آنکھ سسکیوں کی آواز سے کھلی، اس نے اپنا ہاتھ آنکھوں سے ہٹا کر دیکھا تو صنم منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ صنم، کیا ہوا؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ ہادی اٹھ کر اور لیمپ جلاتا ہوا بولا۔ سوری، وہ ایسے رونا آ گیا تھا۔ صنم آنسو صاف کر کے واش روم کی طرف جانے لگی تو ہادی نے اسے کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ سوری۔ صنم کو سینہ لگا کر اس نے آہستگی سے بولا تو صنم کو مزید رونا آیا۔ میں آپ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی ہادی، مجھے آپ سے بھی پیار ہے۔ صنم نے اب وہ نام لینے سے اپنے آپ کو باز رکھا جس کی وجہ سے ہادی سے ناراض ہوا تھا۔ ہادی نے فیل کیا تو اسے بھی دکھ ہوا۔ نہیں ہوں میں تم سے ناراض، بے وقوف سمجھا ہوا ہے جو اتنی پیاری بیوی سے شادی کی رات کو ناراض ہو جاؤں گا۔ ہادی نے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بات کو مذاق کا رنگ دیتے ہوئے کہا۔ فضول میں اتنے آنسو بہا دیے، آئیز کتنی ریڈ کر لیں۔ وہ صنم کے آنسو صاف کر کے اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولا، ہادی پلیز مجھے۔ صنم نے کچھ بولنا چاہا، اب کچھ بھی نہیں بولنا۔ ہادی نے اس کو کچھ بولنے سے باز رکھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے اندر 2 کوالٹیز ہیں جن سے تم خود بھی واقف نہیں ہو، اور پتہ ہے وہ 2 کوالٹیز کیا ہیں صنم؟ ہادی نے صنم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا؟ صنم نے ہادی کو دیکھ کر پوچھا۔ ایک یہ کہ تم دل میں اترنے کا فن خوب اچھی طرح جانتی ہو۔ دوسری کوالٹی جاننا چاہو گی؟ اس کے پوچھنے پر صنم نے اپنی آنکھوں کو جھپکایا۔ دل پر قابض ہونے کے بعد اب تم قطرہ قطرہ ہادی مقصود کے دماغ پر بھی قابض ہو رہی ہو۔ میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ اچھا جادو چلایا ہے تم نے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے وجود میں بھی شامل کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ ہادی نے اس کی رضامندی جاننا چاہی۔ میں اپنا آپ کے نام کر چکی ہوں ہادی۔ صنم نے لرزتی پلکوں کے ساتھ اپنی آمادگی ظاہر کی۔ ہادی نے آگے بڑھ کر لیمپ بند کر دیا۔ واہ ڈیڈ، داد دینی پڑے گی آپ کو۔ لڑکی کو پارلر سے اٹھانے کا کیا سپر فلاپ پلان بنایا آپ نے؟ کر دی ASP نے اپنی بہن کی شادی
اور بن گئی وہ کسی اور کی دلہن۔ ساحر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اویش رازی کے قریب آتے ہوئے بولا، شراب کے نشے میں دھت اس کی آنکھوں کے ڈورے لال ہو رہے تھے۔ یوں بے وقوفوں کی طرح میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں، ختم نہیں ہو گئی ساری لڑکیاں جو اس کے لیے روگ لگا کر بیٹھے ہو، تمہیں کون سا اس سے شادی کرنی تھی؟ اٹھوا لینا پھر کبھی۔ حامد ساحر کو اس کے روم میں چھوڑ کر آؤ اور شکیل کو فون کرو، ASP کی تصویر اور اماؤنٹ دونوں بھیجو، اسے کہو آج ہی ہر حال میں کام ہو جانا چاہیے۔ اویش رازی نے اپنے خاص ملازم کو حکم دیا اور خود اپنے روم میں چلا گیا۔ وہ نیند میں تھی جب اسے اپنے چہرے پر ملائم سے لمس کا احساس ہوا اور ناک کے نتنوں سے بینی بینی خوشبو ٹکرائی۔ صنم نے آنکھیں کھولی، اپنے چہرے کو چھو کر دیکھا تو گلاب کی پتیاں اس کے گال اور ماتھے پر بکھری تھیں۔ گلاب کی پتیاں اپنے چہرے پر سے ہٹا کر اس کی نظر اپنے برابر میں ہادی پر پڑی، جو تکیے پر کوہنی ٹکائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نیند پوری ہو گئی ہے تو اٹھ جاؤ، ماما 2 بار دروازہ کھٹکھٹا کر جا چکی ہیں۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے صنم کو دیکھ کر بولا۔ اس کی بات سے صنم کی نظریں شرم سے جھک گئی۔ کل رات ہادی نے نہ صرف اسے اپنی چاہتوں کا یقین دلایا تھا بلکہ اپنے عمل سے بھی بتایا تھا وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ کیا ہوا، بیڈ روم سے باہر نکلنے کا موڈ نہیں ہے تو میں بول دیتا ہوں ماما کو کہ آپ کے بیٹے نے آپ کی بہو کو ساری رات سونے نہیں دیا، اس لیے وہ تھوڑا سونا چاہتی ہے۔ ہادی اس کو لیٹے ہوئے دیکھ کر شرارت سے بولا، ہادی پلیز ایسے نہیں کہیں، مجھے باہر جاتے ہوئے شرم آئے گی۔ صنم اس کی باتوں پر بلش کرنے لگی تو ہادی مسکرایا۔ یار اب اس طرح شرماؤ گی تو کیسے کام چلے گا؟ وہ اس کی جھکی پلکوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہادی آنٹی واقعی 2 بار آئی تھیں، وہ کیا سوچ رہی ہوں گی؟ مجھے عجیب لگ رہا ہے باہر جانا۔ صنم کی بات پر وہ زور سے ہنسا۔ پھر تو ہم دونوں کو جلدی سے بیڈ روم سے باہر نکلنا چاہیے، ورنہ جتنی دیر لگائیں گے ماما کے ساتھ ساتھ بابا بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہادی اٹھتے ہوئے بولا تو وہ بھی بیڈ سے اٹھ گئی اور وارڈروب کھول کر اپنا ڈریس نکالا، جو کہ خاص نعیمہ نے شادی کے دوسرے دن کے لیے بنوایا تھا۔ یہ نہیں، آج یہ والا ڈریس پہنو۔ ہادی نے پیرٹ گرین کلر کا ڈریس نکال کر دیا جو کہ فضا اور ہادی نے صنم کے لیے پسند کیا تھا۔ صنم نے مسکرا کر ہادی کے ہاتھ سے اس کا منتخب کردہ ڈریس لیا اور شاور لینے چلی گئی۔ اٹھو بھی، کیا پورا استبل بیچ کر سو رہے ہو؟ حیا نے معاویہ کا شولڈر زور سے ہلایا تو معاویہ کی آنکھ کھلی۔ اتنی دیر کیسے سو گیا میں آج؟ گھڑی میں 10 بجے کا ٹائم دیکھ کر معاویہ نے کہا، ورنہ اس کی عادت صبح جلدی اٹھنے کی تھی۔ کسی کا دل جلا کر سو گے تو ایسے ہی سکون کی نیند آنی ہے۔ شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے معاویہ نے حیا کی بات پر اس کو دیکھا جو کہ وارڈروب سے اپنا ڈریس نکال رہی تھی۔ جب انسان کا اپنا دل جلتا ہے تبھی تو احساس ہوتا ہے، ورنہ دوسروں کی کیا خبر بے پرواہ لوگوں کو۔ معاویہ کہتا ہوا خود بھی وارڈروب کے پاس آیا۔ محبت کرنے والے کبھی بھی اپنی محبت کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھتے جو تم نے مجھ سے اپنایا ہوا ہے۔ معاویہ قریب آیا تو حیا نے اس سے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ معاویہ اس کے قریب آیا تو حیا پیچھے ہٹی۔ معاویہ کے مزید اس کی طرف قدم بڑھانے سے وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ معاویہ اس کو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا اور وہ شکوہ بڑی نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ معاویہ نے اس کی کمر کے گرد اپنا ایک ہاتھ حائل کر کے اسے خود سے قریب کیا، دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کا چہرہ مزید اونچا کیا۔ کیسا رویہ اپنانا چاہیے مجھے؟ معاویہ کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ کچھ نہیں بولی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ایسا پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا تھا، مگر معاویہ کے انداز نے اسے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کیا۔ بولو، اب بول کیوں نہیں رہی؟ تھوڑی دیر تک وہ حیا کا چہرہ اسی طرح دیکھتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ چند منٹ پہلے جس سحر نے حیا کو اپنے حصار میں لیا تھا ایک چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ حیا کا مزید خون کھلا، وہ اپنے کپڑے لے کر چینج کرنے چلی گئی۔ چینج کر کے وہ نیچے آیا تو نعیمہ اور حیا دونوں تیار کھڑی تھیں۔ کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ معاویہ نے نعیمہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بیٹا ناشتہ لے کر جانا ہے صنم کے لیے، وہ انتظار کر رہی ہوگی۔ ہم دونوں کو تمہارا ویٹ کر رہے تھے، چلو دیر ہو رہی ہے۔ نعیمہ نے جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا ناشتہ بھی نہیں کروا سکتے وہ لوگ صنم کو؟ اور میں کہیں نہیں جانے والا اس وقت۔ معاویہ کی تیوری پر بل آئے، وہ صبح ہادی کی شکل ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے بیزاری شو کرتے ہوئے بولا، معاویہ یہ رسم ہوتی ہے، زین اور حور نہیں آئے تھے کیا حیا کے پاس؟ اور تمہیں بہن کو دیکھنے کا دل نہیں جا رہا؟ نعیمہ نے اس کا موڈ دیکھتے ہوئے تحمل سے سمجھایا۔ اگر نہیں جا رہا تو اس کی منتیں کیوں کر رہے ہو؟ ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ تم اور حیا۔ ہزر نے ہال میں آتے ہوئے نعیمہ سے کہا۔ وہ کل سے معاویہ سے بات نہیں کر رہا تھا۔ معاویہ نے 2 بار کلام کرنے کی کوشش ضرور کی مگر ہزر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وجہ سے بھی معاویہ کو حیا کے اوپر اور بھی غصہ چڑھا ہوا تھا۔
گاڑی میں آ جائیں، ویٹ کر رہا ہوں میں، معاویہ بولتا ہوا باہر نکل گیا۔ انکل آپ بھی چلتے؟ حیا نے ہزر سے کہا۔ بیٹی کا سسرال ہے، تم لوگ جاؤ، واپسی پر صنم آئے گی تب دیکھ لوں گا اسے۔ ہزر نے حیا کو جواب دیا تو وہ بھی نعیمہ کے پیچھے باہر نکل گئی۔ اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی، اتنا کچھ لے کر آ گئیں آپ، فضا نے خوش دلی سے ملتے ہوئے نعیمہ سے کہا۔ بیٹی کے گھر خالی ہاتھ تو نہیں آنا تھا نا پہلی دفعہ، نعیمہ نے مسکرا کر کہا۔ فضا آنٹی کیسی ہیں آپ؟ حیا نے فضا سے ملتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، مگر تم بہت بدل گئی ہو، ایک دفعہ بھی شادی کے بعد شوہر کو لے کر نہیں آئی۔ فضا نے حیا کو گلے لگاتے معاویہ کو دیکھا تو اس نے سر ہلا کر سلام کیا اور پھر بلال سے ملنے لگا۔ آپ سب لوگ بیٹھے پلیز، میں ہادی اور صنم کو بلا کر لاتی ہوں، فضا نے روم سے نکلتے ہوئے کہا۔ صنم اور ہادی ڈائننگ روم میں آئے۔ صنم تھوڑا جھجک کر نعیمہ اور حیا سے ملی۔ ہادی اور معاویہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں ہی کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ہادی نے آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا تو معاویہ نے بھی اسے مصافحہ کیا۔ کل کے واقعے کی وجہ سے سب کی نظریں ان دونوں پر تھیں۔ دونوں کے نارمل انداز میں ملنے پر صنم نے سکھ کا سانس لیا۔ ہادی نے منہ دکھائی میں کیا دیا؟ حیا کے پوچھنے پر صنم نے شرما کر اسے ہاتھ میں کنگن کی طرف اشارہ کیا۔ بہت پیارا گفٹ ہے، حیا نے اس کے شرماتے ہوئے روپ کو دیکھ کر کہا اور اسے خوش رہنے کی دعا دی۔ اپنے اوپر معاویہ کی نظریں محسوس تو حیا نے کی۔ معاویہ کی طرف دیکھا مگر وہ بلال سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکا۔ جانے کے وقت نعیمہ نے فضا سے اجازت لی۔ چلو صنم، معاویہ نے صنم کو کہا۔ صنم کو رہنے دو معاویہ، وہ نہیں جائے گی۔ معاویہ کے کہنے پر صنم اٹھی مگر ہادی کی آواز ایک دم رک گئی۔ ارے کیوں رہنے دوں ہادی، یہ رسم ہوتی ہے، شام میں آ جائے گی صنم۔ ایک دم ہادی کے بولنے پر فضا بول اٹھی۔ رسمیں وسمیں کیا ہوتی ہیں، یہ سب فضول کی باتیں ہیں۔ ہادی نے صنم کو اشارے سے جانے کے لیے باز رکھتے ہوئے کہا۔ وہ سر جھکا گئی۔ ہادی انکل ویٹ کر رہے ہیں صنم کا، حیا نے ہادی کو بولا۔ ہاں تو شام میں ہی ولیمہ ہے، مل لیں گے وہ، ہادی نے سنجیدگی سے کہا۔ ہادی صنم ابھی اپنے گھر جا رہی ہے، اسے شام میں لے آنا، بلال نے اسے نرم لہجے میں کہا مگر آنکھوں میں وارننگ واضح تھی۔ نہیں بھائی، ہادی ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، شام میں تو ملاقات ہو جائے گی، اور ابھی تو ہم مل ہی لیے صنم سے، اور اب ملنا ملانا تو لگا ہی رہے گا، اجازت دیں آپ لوگ ہمیں۔ نعیمہ نے آنکھوں کے اشارے سے معاویہ کو کچھ بولنے سے باز رکھتے ہوئے طریقے سے بات سنبھالی اور سب کی طرف دیکھ کر اجازت لی۔ معاویہ نے ہار کھانے والی نظروں سے ہادی کو دیکھا اور بلال سے ہاتھ ملا کر باہر نکل گیا۔ نعیمہ اور حیا بھی سب سے مل کر اس کے پیچھے چلتیں۔ تم نے مجھے کوئی ویڈنگ گفٹ نہیں دیا، ہادی نے صنم کو کتنے پیارے کنگن گفٹ کیے ہیں۔ ہادی کے گھر سے آنے کے بعد وہ پولیس اسٹیشن جانے کی تیاری کر رہا تھا، تب حیا کی زبان سے شکوہ پھسلا۔ گفٹ ان کو دیا جاتا ہے جو آپ کے گفٹ کی قدر کرتے ہوں۔ رنگ اور پینڈنٹ دیا تو تھا، کیا کیا تم نے ان کے ساتھ؟ اور تم ویڈنگ گفٹ کی کس منہ سے بات کر رہی ہو؟ ذرا اپنے دماغ پر زور ڈال کر ہماری ویڈنگ نائٹ یاد کرو، معاویہ نے جتاتی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا تو حیا نے نظریں جھکا لیں۔ معاویہ روم سے باہر نکل گیا۔ ولیمے کا فنکشن بہت اچھا جا رہا تھا، ہادی اور صنم آج بھی بہت پیارے لگ رہے تھے۔ صبح معاویہ اور حیا کے جانے کے بعد ہادی نے روم میں آ کر صنم کی پرشکوہ آنکھیں دیکھ کر اس پر اپنی محبتیں جتا کر اسے منا لیا تھا۔ وہ اسے اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا، دور بھیجنے کا موڈ بالکل نہیں ہو رہا تھا۔ ہادی کی ایسی باتوں اور محبت کے انداز سے صنم کو تھوڑا بہت شکوہ دور ہوا۔ حیا نے آج نعیمہ سے مدد لے کر ساڑی باندھی تھی اور اس نئے لک میں وہ سب کو بہت زیادہ اچھی لگی۔ اس نے سب سے تعریفیں وصول کیں۔ جب اپنے آپ کو کسی کی نظروں کے حصار میں محسوس کرتی تب اس کی نظر معاویہ پر پڑتی، مگر وہ ہر دفعہ کسی نہ کسی سے باتیں کرتے ہوئے اسے مشغول نظر آ رہا ہوتا۔ ایک دفعہ پھر حیا کی بے بسی اس کے غصے میں ڈلنے لگی۔ تقریب کے اختتام پر سب اپنے اپنے گھر جانے لگے۔ تم موم ڈیڈ کے ساتھ گھر کیوں نہیں گئی؟ معاویہ نے حیا کو بینکوٹ میں دیکھ کر پوچھا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہزر اور نعیمہ ڈرائیور کے ساتھ گھر نکل چکے تھے۔ معاویہ نے خاص طور پر نعیمہ کو حیا کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ جانا تھا، حیا نے سنجیدگی سے کہا۔ ہر وقت بچوں والی باتیں مت کیا کرو حیا، مجھے اس وقت کام سے جانا ہے۔ معاویہ اس کو دیکھ کر بگڑ کر بولا، کون سا کام ہے جس کے لیے تمہیں رات کو جانا ضروری ہے؟ حیا نے بھی بگڑتے ہوئے اسی کے انداز میں معاویہ سے پوچھا۔ یہ میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، ڈرائیور کو کال کر رہا ہوں، تم ابھی گھر کے لیے نکلو تاکہ میں بھی یہاں سے جاؤں۔ معاویہ نے اس کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا اور اپنا پاکٹ سے موبائل نکالا۔ ڈرائیور کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے معاویہ، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی، حیا نے ضدی انداز اپناتے ہوئے کہا، جس پر معاویہ نے غصے میں اس کا بازو پکڑ کر گاڑی تک لایا اور گاڑی میں بٹھا کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔
تم حد سے زیادہ ضد کرنے لگی ہو حیا، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، میرے ساتھ رہنا ہے تو عادتیں بدلو اپنی۔ معاویہ نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ اسے ارسل کی طرف جانا تھا۔ اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی وجہ سے ارسل تقریب میں شرکت نہیں کر سکا تھا۔ تم تو میری سب عادتوں سے واقف تھے شادی سے پہلے ہی، تو اب برا کیوں لگ رہا ہے؟ بدلنے کی ضرورت تمہیں ہے، مجھے نہیں۔ یہ جو چند دنوں سے تم نے جو انداز اپنایا ہوا ہے اسے بدلو، حیا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ پسند تو تمہیں میرے وہ انداز بھی نہیں تھے جو پہلے اپنائے ہوئے تھے، تو اب بھی اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے تمہیں؟ معاویہ نے بحث کرتے ہوئے شارٹ کٹ کے چکر میں کار کو اس سائڈ پر موڑا جہاں سنسان علاقہ تھا۔ ہاں ہو رہی ہے تمہارے انداز سے تکلیف، تم مجھے یوں سب کے سامنے اگنور نہیں کر سکتے، حیا نے غصے میں معاویہ سے کہا۔ جو لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے انہیں اگنور ہی کیا جاتا ہے، اور تم میری محبت کے قابل نہیں ہو، سنا تم نے؟ معاویہ نے بھی اسی کے انداز میں غصے سے کہا۔ میں محبت کے قابل نہیں؟ کیا مطلب ہے؟ اب تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ حیا نے غصے کے بجائے آہستہ آواز میں معاویہ سے پوچھا۔ ہاں، اب میں تم سے محبت نہیں کرتا کیونکہ تمہیں میری محبت کی قدر۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔